बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, आज भी कौमी सियासत में हलचल का सिलसिला जारी रहा और PTI ने अपने मौक़िफ़ में अगरचे कुछ लचक तो दिखाई है और कहा है कि हुकूमत अगर पार्टी रहनुमाओं की बानी PTI से मुलाकात करा दे तो PTI 15 अक्टूबर को एहतजाज का अपना फ़ैसला वापस ले सकती है। लेकिन यहाँ पे यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी का आज मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ और इसके साथ साथ असद कैसर साहब ने आज मौलाना फजलुर रहमान को फ़ोन किया। यानी कि तमाम जो फ़रीक हैं वो एक दूसरे से ना सिर्फ टेलीफोनिक रब्ता रखे हुए हैं बल्कि मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। PTI ने आज वज़ारत दाखिला को एक बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी जमा करवा दी है कि उनके वकला जो हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए बानी चेयरमैन के साथ, क्योंकि 3 अक्टूबर के बाद किसी की भी बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात नहीं हो सकी। दूसरी जानिब आइनी तरमीम का मामला सियासी हलकों में सबसे ज़्यादा मौज़ूअ बहस रहा है और कहा जा रहा है कि ख़ुसूसी पार्लिमानी कमेटी का फ़ैसला कुन इजलास कल यानी पीर के रोज़ होगा। ये इजलास फ़ैसला कुन ना हो सका तो क्या नताइज होंगे, एहतजाज के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहें तो फिर क्या होगा, ये और इस तरह के बहुत से सवालात जो हैं उनका जवाब तलाश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और ख़ास तौर पे नाज़रीन आज इस बात पे भी गुफ्तगू करेंगे कि शंघाई इक़्तिसादी ताउन कॉन्फ्रेंस जो है उसके पाकिस्तान में क्या असरात होंगे। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल होंगे सीनियर सियासतदान माहिर कानून जनाब एतजाज़ अहसन साहब। सबसे पहले हम उन्हीं से इसमें बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एतजाज़ साहब, आपने हमें आज वक्त दिया। एतजाज़ अहसन साहब, ये फरमाइएगा सबसे पहले कि PTI ने SCO कॉन्फ्रेंस के मौके पे अपना एहतजाज जो है उसका इल्तवा बानी PTI से मुलाकात के साथ मशरूत कर दिया है। आप ये फरमाइएगा कि PTI को ये शर्त रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई और क्या हुकूमत इस एहतजाज से जान छुड़ाने के लिए मुलाकात करवा नहीं सकती थी? मुलाकात तो करवा सकती थी। मुलाकात तो सबसे आसान काम था और उसके लिए मुलाकात से क्या हो जाना था, क्या फ़र्क आ जाना था। ये गलती है PTI की भी। PTI को ऐसे दिन एहतजाज उधर नहीं करना चाहिए, लेकिन हुकूमत ने तो उसको उनकी गलती को बिल्कुल ही एक तरह माफ़ करा दिया कि खुद मुलाकात नहीं करने देते। सिर्फ मुलाकात अगर शर्त थी PTI की, सिर्फ अगर मुलाकात शर्त थी PTI की तो इनको तो चाहिए था कि ये खुश दिली से उसकी मुलाकात करा देते, मामला ही ना होता। ये तो हुकूमत की ये उनकी बखीली है, ये बखील है इस मामले में हुक्मरान, और ये उनकी बखीली है जो उन्होंने इजाज़त नहीं दी थी। मैं तो बहुत हैरान हुआ हूँ कि इस पे कि वो हुआ था कि PTI ने ये कह दिया हमारी मुलाकात कर दें, करा दें वकला की और फैमिली की, तो हम नहीं करेंगे। ये तो बहुत रियायत दी थी। चौधरी साहब, उन्होंने तो अपना नुकसान इससे होना था। देखें, बाज़ाब्ता उन्होंने वज़ारत दाखिला को जो दरख्वास्त दी है मुलाकात के लिए, उसमें उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गोहर की मुलाकात करवा दें और उसके साथ हामिद रज़ा साहब की, तो हम उस पर मुतमिन हैं। ये तो इन्होंने फिर तो सारा कसूर हुकूमत का, फिर ये सारा कसूर, सारा मलबा हुकूमत पे पड़ना चाहिए। इतनी सॉफ्ट कंडीशन लगाई अगर उन्होंने, इनको चाहिए, मैं आपको ऐसे पता मेरे ख्याल में क्या PTI को चाहिए था करना, ये कहते जी आप जलसा यहाँ करें, आपके गेस्ट भी यहाँ हैं, सब कुछ यहाँ, हमें मियाँ चन्नू में कर लेने, हमें पत्तों में कर लेने, लाहौर से भी दूर, इस्लामाबाद से भी दूर, और हमें एक जलसा बाग। और लेकिन शर्त हमारी ये होगी कि ना हमारी कोई बस रुकेगी, ना हमारा कोई कारकुन गिरफ्तार होगा, ना कोई कंटेनर नज़र ही आएगा वहाँ, कोई ट्रैक्टर कंटेनर नज़र ही नहीं आएगा कोई। अगर एक की तस्वीर छप गई तो आप रिज़ाइन करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब। और ये फिर एतजाज़ साहब, आप नहीं समझते कि शायद बुनियादी वजह इसकी ये भी है कि PTI की क़यादत जो है अमलन इस वक्त ऐसे लोगों के हाथ में है जो सियासी रमूज़ को बहुत
بہتر انداز میں نہیں سمجھتے، اس لیے بھی ان سے اس طرح کی غلطیاں ہو رہی ہیں؟ نہیں ہیں دو چار پی ٹی آئی میں معصوم لوگ بھی، اس مطلب ہے سیاست سے معصوم ہے، پر اکثر پی ٹی آئی والا 22-28 سال سے وہ اس موومنٹ کے ساتھ ہے، اور ان کی ایک کولیکٹیو وزڈم ہے. ان کو ایسے معاملے میں یہ ابھی بھی بڑا اسٹریچنگ دی ورکرز ابیلٹی، یہ بہت اسٹریچ کرتے ہیں عمران. آپ نے دیکھا تھا کہ ہر 10 میل کے بعد لانگ مارچ جو آ رہا تھا پچھلی دفعہ، ہر 10 میل کے بعد روک لیتے تھے اور رات گزرتی تھی اور پھر چلتے تھے، پھر رکتے تھے، پھر چلتے تھے. تو ہی واز تھنکنگ آف ٹائم ٹیکن اوور دی ایریا ٹریول، وہ کم کر دیں. پر اس سے ذرا وہ اسلام آباد پہنچنے تک اس کی وہ رونق نہیں رہی جو اس کی رہنی چاہیے تھی. 3 دن انہوں نے رستے میں گزار دی. یہ خیر غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی سپورٹ کا کوئی شبہ نہیں ہے خان کی، اور اس کی جو حمایت ہے لوگوں میں اور اس کے لیے جوش اور جذبہ جو ہے، پر یہ ضرور غلطی ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ملاقات کرا دیں تو ہم چھوڑ دیں گے جلسہ. ان کو کہنا چاہیے تھا میاں چنو میں کرا دو، آپ پتوں کی ہمیں اجازت دو، پھر روکے گا کوئی نہیں. اچھا چوہدری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ 26ویں ترمیم پر خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا فیصلہ کن اجلاس جو ہے کل متوقع ہے. آج بلاول بھٹو اور میاں نواز شریف کا بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا، اور بلاول بھٹو نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس حوالے سے گفتگو سے بھی آگاہ کیا. اور یہ کیا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں تمام جماعتیں جو ہیں وہ قومی اتفاق رائے ہو جائے گی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ آ جائیں گی، اور اگر اتفاق رائے نہ ہو سکا تو پھر اس آئینی جو ہے ترمیم اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ عمران صاحب، یہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اب آئینی ترمیم دیکھی ہے جو ہماری پارٹی کی طرف سے پروپوزڈ ہے. پہلے تو میں اس کا امین نہیں تھا، اب ایک سی کے ممبر نے بھیجی ہے. اب میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، خبر نہیں وہ چاہیں گے کہ میری اطلاع جو مجھے ہوئی ہے وہ قیادت کی رضامندی سے ہوئی ہے کہ نہیں. تو میں نے 1-2 پوزیشنز لی ہیں. اب میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ مجھے تو پوچھا نہیں گیا، اگر پوچھ لیتے تو میں بالکل اس کو امانت رکھتا. پر اب دیکھیں، یہ کل پرسوں میں ایک ڈیزاسٹر ہو جائے گا. ڈیزاسٹر اگر یہ پاس ہو گئی ترمیم. میں بتاتا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترمیم ایک نیا جوڈیشل آرڈر سیٹ اپ کرتی ہے، اور ایک جوڈیشل آرڈر کو جو یہاں 100 سال سے چل رہا ہے اس کو ڈیمالش کرتی ہے. اور آپ نے کسی کو بحث ہی نہیں کرانے دی. میں کہتا ہوں یہ بالکل اچھی ہوگی یہ ترمیم. میں اس کی تنقید اس وقت نہیں کر رہا ہوں، بالکل نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں لیکن ایک کمپریہنسو، ایک ہمہ جہت یہ ترمیم ہے جس نے عدالتی نظام ہی ختم کر دینا ہے. عدالتی نظام میں 5 جج ہوں گے جو کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کے جج ہوں گے، وہ سب کچھ ہوں گے. ان میں سے چیف جسٹس ان میں سے سب کچھ سب سے بڑا ہوگا. اور وہ چیف جسٹس اتنا بڑا انہوں نے کر دیا ہے کہ سارے سپریم کورٹ کے پاورز، اختیارات، سپریم کورٹ کے سارے اختیارات وہ اصل میں اس میں مرکز ہو کے آ گئے. اب وہ چیف جسٹس تو بڑا خوش ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ میں اتنی پاور قاضی فیض صاحب میں ایز چیف جسٹس جو ان کے انیشل ڈیز تھے اس میں نہیں تھی اتنی پاور جتنی یہ پاور اس سے ملتی ہے. اب اس میں آپ بغیر ڈیبیٹ کے یہ پاس کرنا چاہیں تو میں لا منسٹر رہا ہوں عاجز صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے 5 دن ایک قانون پہ بحث ہوتی رہتی ہے جو ہم نے گورنمنٹ نے پیش کیا،
اور اس پہ بڑی اچھی بحث ہوتی، بڑی اچھی، بڑی معنی خیز، کہ چھٹے دن ایک صاحب ایک ایم این اے اٹھتا ہے. یہ میں نے سین ویسے پروونشل اسمبلی میں دیکھا، صوبائی اسمبلی پنجاب کا. میں انفارمیشن منسٹر تھا اور لا منسٹر صاحب ایس ایم مسعود شاہ صاحب تھے غالباً، اور بڑی اچھی انہوں نے وہ پریزنٹ کیا وہ ایکٹ، کہ 5ویں دن کے بعد ایک صاحب منڈی بہاؤدین سے ایم پی اے اٹھے اور ہم ان کو چاچا 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 کر کے اور سمجھتے تھے یہ کوئی. اس نے 2 یا 3 جملے بولے ہوں گے انہوں نے 2 یا 3 جملے یہ بولے مختصر. ان کا اسپیکر صاحب آپ نے اس کلاز میں یہ تو لکھ دیا ہے پر ان کا کیا بنے گا؟ اینڈ سڈنلی وہ سب سے زیادہ سچ تھا حق. میں مثال کے طور پہ یہ کہتا ہوں لاہور میں ہر طرف ہو گئی ہیں یہ سگنل فری سڑکیں اور کاریں شاں 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 جا رہی ہیں، سگنل ہی کوئی نہیں، سگنل فری. اب یہ تو آپ نے بنا دیا ہے پر پیادہ کدھر جائے گا؟ اب کوئی اس طرح کہ پیادہ کدھر جائے گا؟ سائیکل والا ختم ہو گیا، وہ کراس ہی نہیں کر سکتا. کوئی ماں اپنے بیٹی اپنے 6 سال کے بچے کو لے کے کراس نہیں کر سکتی لاہور. یہ شہباز شریف اور محسن نقوی کا لاہور ہے. اب اسی طرح ان میں وہ ایک بات اٹھ کے کہتا ہے ہم نے 9 مہینے ڈسکشن کی یہ 18ویں ترمیم پہ 9 مہینے ایک 29 ممبران کی کمیٹی جس کے سربراہ رضا ربانی تھے اور جس میں بڑے اچھے لائر اور قانون دان اور پارلیمنٹیرین سے تھے، ایس ایم ظفر صاحب جیسے ممبر تھے. اس کمیٹی نے 9 مہینے ڈسکشن کی، ہر حرف کو دیکھا، ہر لفظ کو دیکھا اور وہ پاس کرا دی اسمبلی سے. اب غلطی یہ میں سمجھتا ہوئی جو کچھ 18ویں ترمیم میں کمزوریاں اگر اور ہیں کچھ میری نگاہ میں، وہ بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت بڑا سٹیپ ہے. پر اس میں انسان ہے. وہ کمزوریاں کیوں تھیں رہ گئیں؟ کیونکہ وہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں کرائی. 9 مہینے کمیٹی میں سارا کچھ دیکھنے کے بعد ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں گئی. پارلیمنٹ میں کرائی ہوتی تو کوئی چودھری سعید محمد کھڑا ہو کے اور کہہ رہا ہے پتر ہے کی کر رہے ہیں، اے تو کر رہے ہیں اے نہیں کر رہے. یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس کے بغیر تو آئین کی ترمیم نہیں ہو سکتی. چوہے صاحب اس پہ ایک بڑا بیسک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، وہ میرے ذہن میں آیا جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو آپ نے فرمایا ہے اس سے صرف یہ بتا دیں کہ کیا پھر ملک میں آئینی عدالتوں کے قیام کے بعد جوڈیشل سٹرکچر مضبوط ہوگا یا پھر اس میں مزید ڈویژن پیدا ہو جائے گی؟ پہلے 6 مہینے تو کوئی کام نہیں ہوگا، جیم ہوگا. اور پھر آپ ایک چیز دیکھیں، آپ خود ہی سے اندازہ لگائیں. 17 ججز سپریم کورٹ کے، 17 ججز میں سے 60,000 کی پینڈنسی ہے جو عدالت میں ابھی زیر سماعت ہے. 60,000 میں سے اس طرح کا قانون بن رہا ہے کہ 60,000 میں سے 50,000 جائیں ایپیکس کورٹ قاضی فیض عیسیٰ کی عدالت میں، اور وہ اپنے 4 ججز کے ساتھ مل کے 5 جج وہ کام کر دکھائیں جو 17 جج مل کے نہیں کر سکے. یعنی یہ 50,000 کیس یہ قاضی فیض عیسیٰ اور 4 جج ختم کر لیں جو کہ پچھلے کئی چیف جسٹسز آئے اور گئے اور 17 جج بدستور رہے، 17 ججز نہیں کر سکے. یہ مجھے منطق نہیں سمجھ آتا. اس سے کوئی اس سے اور تاخیر ہوگی. تاخیر کس پہ ہوگی؟ ایک بات آپ لے لیں، یہ بٹوارہ جس طرح پارٹیشن آف انڈین پاکستان ہوا تو اس کے بعد ریکارڈ پہ بڑے جھگڑے ہوئے کہ یہ آپ کا ریکارڈ ہے، ہمارا ریکارڈ ہے، ہمارے پاس ہے کہ آپ کے پاس. اب یہ ریکارڈ پہ ہوگا کہ کون سا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا ہے اور کون سا سپریم کورٹ کا ہے، کون سا جائے گا ان کے پاس منصور علی شاہ صاحب کے پاس اور کون سا کیس جائے گا قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے پاس. اب اس پہ کلرک بھی
دفتری نوٹس بھی ہوں گے. پھر ہر 2 پارٹیز میں سے کم از کم ایک تاخیر چاہے گی کہ تاخیر ہو. جو تاخیر چاہے گی وہ چاہے گی کہ جائے قاضی فیض عیسیٰ کے پاس, اور وہ 50,000 5 جج 3 ممبر کا ایک بینچ بیٹھ گیا, 2 ممبر کا ایک بینچ بیٹھ گیا, اور تو یہ بھی فل بینچ نہیں ہے, یہ فل بینچ تو ہے پر یہ اب یہ فیصلے کر رہے ہیں 60,000 انہوں نے نکالنے. دوسرا کوشش کرے گا منصور علی شاہ کی طرف جانے کو, پر وہاں سے اپیل پھر آ جائے گی قاضی صاحب کے فیڈرل کورٹ میں. تو اس طرح کورٹس کو ایک سپر سٹرکچر میں نہیں بنایا جا سکتا. کورٹس کا ایک لینئر اپورڈ موومنٹ ہوتی ہے پیرامڈ کی طرح, اور اس طرح ان میں سے وہ عدالتیں ایک طرح سے اپنی کارروائی کر کے اور فیصلے دیتی جاتی ہیں. یہ جو سٹرکچر ہے, مجھے تو آج میں نے دیکھا ہے, آج بھیجا مجھے کسی نے, یہ سٹرکچر ان وائبل ہے. میں صاف کہہ دوں, میں اس میں میں نے 3 دفعہ لکھا ہے چیئرمین صاحب کو اور بھیجا, اس پہ ان کی کوئی رسپانس نہیں آئی. مل گیا ان کو, یہ مجھے اطلاع ملی دی گئی کہ مل گیا ان کو, پر میں آپ کو اور ایک بات نہیں دیکھیں, اس پہ جب خرچہ آئے گا, یہ خرچہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب تو رو پڑے گا, وہ نہیں دے سکے گا. ایک اب سپریم کورٹ کی آپ ایک عمارت بنائیں گے, اب سپریم کورٹ کی عمارت بنائیں گے تو یہ جو ایپیکس کورٹ ہے, اور آپ نے اتنی گرمی سردی کر دی ہوئی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں, پارلیمنٹ میں, جوڈیشری میں, کہ یہاں ٹرف بیٹلز ہوں گی. یہ ہماری فائل ہے, ایک اسٹینوگرافر یا پی ایس کیا لگا ہوگا, یہ ہماری فائل ہے. یہ کوئی یہ, اور پھر اس پہ جو خرچہ آئے گا, میں سمجھتا ہوں صرف اس بٹوارے کا, صرف بٹوارے کا یہ کم از کم 3-4 ارب روپیہ آ جائے گا, لگے گا. اس میں نئے ججز ہونے ہوں گے, ان کے کورٹ رومز ہونے ہوں گے, ان کے لیے گاڑیاں آنی ہوں گی, ان کے لیے, اور یہ اس کو کرنا ہے اگر آپ, ایک بڑی سمپل سی چیز ہے, سمپل سٹرکچر یہی رہنے دیں, سپریم کورٹ یہی رہنے دیں, اس کا نام آپ رکھ دیں یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ, سارے کا سارا سپریم کورٹ, اور اس کا نام آپ بدل دیں, اور یہ اسی طرح ججز نیچے. لیکن چوہے صاحب حکومت تو یہ کہتی ہے, اس کی اتحادی جماعت ہے کہ جی قائد اعظم بھی چاہتے تھے کہ آئینی عدالتیں ملک میں قائم ہوں, تو قائد اعظم جو ہیں وہ آئینی عدالتوں کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے تھے؟ عمران صاحب قائد اعظم نے 1931 میں طلب کیے تھے, یہ ڈیمانڈ دی تھی کہ ڈیمانڈ کی تھی کہ فیڈرل کورٹ بناؤ. اب اس وقت فیڈرل کورٹ نہیں تھا. فیڈرل کورٹ آیا ہے انڈیا میں, اور قائد اعظم ہی کی ڈیمانڈ پہ وہ آیا ہے 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہائی کورٹ سے اپیل لائی کرتی تھی ٹو دی پریوی کاؤنسل, اور پریوی لندن میں, اور پریوی کاؤنسل کی بھی ججمنٹ نہیں ہوتی تھی, اوپینین, ایڈوائس ہوتی تھی ٹو دی کنگ ایمپرر کہ یہ آپ اس کیس میں یہ معافی دے دیں یا اس میں سزا دے دیں. یا اب وہ پریوی کاؤنسل کون سا ملزم جا سکتا تھا؟ وہ پریوی کاؤنسل کے لیے آپ کو یا وکیل ملتا تھا کلکتے سے, یا مدراس سے, یا بمبئی سے. اب قائد اعظم ان چند وکلاء میں سے تھے جو پریوی کاؤنسل میں جا کے پریکٹس کرتے تھے, گرمیاں وہاں کرتے تھے, سردیاں یہاں کرتے تھے. بعد میں پھر جب وہ زیادہ سیاست میں آ گئے تو پھر وہ زیادہ یہی کرتے تھے. اب قائد اعظم نے جس وقت مانگا فیڈرل کورٹ, انہوں نے کہا کہ ہمارے جو فائنل ہو جاتا ہے, فائنل کورٹ از دس ہائی کورٹ, ہائی کورٹ سے اوپر ایک اپیل جو آپ نے دی ہوئی ہے پریوی کاؤنسل کی, وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو سب یہ فرمائیے گا کہ چاروں صوبوں کو مساوی نمائندگی ان کورٹس میں ملنے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی
کیا مساوی نمائندگی ملنے سے چھوٹے صوبوں کا فائدہ ہوگا یا فیڈریشن کو فائدہ ہوگا؟ میرے خیال میں تو بصد احترام اس سے نقصان ہوگا فیڈریشن کو بھی اور صوبے کو بھی. میں اس کی وجہ بتاتا چلوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، آپ نے قائد اعظم والی بات کی جب، تو مجھے ذرا اس پہ میں سوچتا ہو رہا ہوں کہ یہ چیئرمین بلاول بھٹو سے اتنی غلطی کیوں، کسی نے ان کو کیوں نہیں ایڈوائز کیا. ہی از ناٹ اے لائر. کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ بڑا اہم، وہ آج تک بھی چل رہا ہے. ایک لحاظ سے اسٹرکچر اسی کا چل رہا ہے. وہ ریپیل ہو چکا ہے پر اسٹرکچر بالکل اس کا چل رہا ہے. تو وہ آج تک اس کا ان کو احساس ہونا چاہیے تھا. قائد اعظم نے کبھی یہ فیڈرل کورٹ نہیں مانگا. فیڈرل کورٹ کی میں ایک بات اور عرض کر دوں. فیڈرل کورٹ جو ان کے ذہنوں میں تھا، جو آتھرز تھے اس کے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے، 14 مئی 2006 ان کے ذہن میں ایک، اور بی بی کے ساتھ بھی ڈسکشنز ہوئی تھی اس میں آئی واز ون آف دی آتھرز. اور دو مجھے لاسٹ 3 days پہ بی بی نے لاہور سے بلایا کہ یو جوائن دا ٹیم اینڈ فائنلائز اٹ. اور میں اس میں نے جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ اس وقت کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ ایک اس طرح کا کورٹ ہوگا جو سٹیٹس ہے شریعت کورٹ کا. شریعت کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے، اس کا اپنا چیف جسٹس ہے، پر وہ سپریم کورٹ سے ابو نہیں ہے. وہ اسپیشلسٹ ہیں شریعت کے. ادھر ایک کورٹ بنے جو اسپیشلسٹ ہیں کانسٹیٹیوشن کے، اور یہ دونوں کا آ کے سپریم کورٹ میں ایک طرح سے ان کا بنے، وہ اپیلٹ کورٹ سپریم کورٹ رہے. یہ آسان ترین طریقہ ہے کانسٹیٹیوشن کورٹ اپنے سارے مقدمات وہ کانسٹیٹیوشن والے ہی لگائے رہا ہے، اس کو ادھر الجھاؤ ہی نہ. اور لیکن وہ اپیل اس کی وہاں سے سپریم کورٹ ہی کو جائے، اور سپریم کورٹ اس میں پھر فیصلہ جو کرے وہ حتمی ہو. یہ ایک نیا جب آپ لے آئیں گے اوور آل ایک آئرن ڈوم، تو وہ آئرن ڈوم ایک سارے جوڈیشل سسٹم کو کرش کرے گی. لیکن چوہے صاحب، بلاول بھٹو زرداری نے تو آج بھی ایکس پہ جو پیغام اپنا جاری کیا، اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے یہ ثابت کیا کہ وفاقی آئینی عدالت پاکستان کی ضرورت تھی. جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال آسما جہانگیر اور آئی اے رحمان کے ساتھ بھی شیئر کیا، جو ان سے متفق تھے. جی، دوراب پٹیل بہت بڑے وکیل تھے، بہت بڑے جج تھے، بہت آنیسٹ اور انٹیگریٹی والے، انتہائی انٹیگریٹی. آپ دیکھیں کہ ایک پارسی ہو کے اور انہوں نے اکوٹ کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کو، اور ایک ہمارے دلوں میں اتنی عزت تھی اور ہے ان کی کہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا ہوں، اب بتا نہیں سکتا ہوں اتنا زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ میں بھی حق میں ہوں ایک کانسٹیٹیوشن کورٹ کا. اگر بینچ میں کرنا چاہتے ہیں بینچ کر لیں، پر کورٹ کا. اور اس میں یہ کیسز سارے ادھر سے نکل کے اس کے پاس جانے چاہیے. پر اگر آپ اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو ہائیسٹ کورٹ اور اپیلٹ کورٹ بھی ہر سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی اپیل جا رہی ہوگی، 50-60 ہزار اس سے پہلے پینڈنسی ہوگی، پھر ہر اپیل بھی جا رہی ہوگی، اور وہ مستقل طور پہ وہ ایکسرسائز اور جورسڈکشن سپریم کورٹ کی بھی کرتا رہا ہوگا. تو سوائے یہ کہ آپ نے 5 ججز ایڈ کر دیے، 5 ججز ایڈ کر دیے، آپ نے کچھ اور نہیں بدلا. اور 5 ججز ایڈ کرنے سے
ایک رستے میں obstruction آئی ہے، کیونکہ یہ ایک دریا پھیلا ہوا جائے گا، آپ کو پل کے قریب آ کے اس کو پتلا کرنا ہے، سپر لگانے، یہاں سپر نہیں لگے ہوئے، یہاں تو دریا چلتا جائے گا یا وہ پھر بہا کے لے کے جائے گا۔ یہ بڑا سوچنے والا، ریسرچ والا معاملہ ہے۔ خرچہ کتنا آئے گا، اکاموڈیشن کس طرح ہوگی، پروٹوکول کس کا ہوگا، ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں سپریم کورٹ کی کیا پوزیشن ہوگی، پھر یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کون سا ہوگا اور نان کانسٹیٹیوشنل میٹر کون سا ہوگا۔ اس میں تو ان جھگڑوں میں ہی 6 مہینے گزر جائیں گے اور وہ ساری تاخیر ہمارے ذمہ لگے گی۔ لیکن چوہے صاحب، آپ کی ساری گفتگو سے اگر میں یہ نتیجہ اخذ کروں کہ پھر تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف عوام کو انصاف ملنے کا عمل مزید سست ہو جائے گا، بلکہ غریب عوام اور غریب ملک کے خزانے پہ بوجھ مزید بڑھ جائے گا۔ جی، میں تو اس لیے یہ جو میں نے جو دیکھی ہے ترمیم، اس کے حق میں نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں یہ عرض کروں، ہمارے ملک میں ایک محسن کشی کی بڑی روایت ہے اور بڑی سنگین روایت ہے۔ وہ ضیاء الحق ہو، وہ جسٹس سجاد علی شاہ ہو، وہ فاروق لغاری ہو، وہ پرویز مشرف ہو۔ آپ دیکھیں محسن کشی، یہ سمجھ کے نہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اس سے، اور میں یہ بڑے درد کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ پارٹی میری جا رہی ہے ایک ایسے رستے پہ۔ مشاورت کر لیتے میں تو بڑا اسٹرانگلی سے شاید اسٹرانگر ورڈز میں، کیونکہ جب چیئرمین صاحب کے سامنے، تو چیئرمین بلاول کے سامنے تو ہر بات کی جا سکتی، اور بڑے جوش سے اور جذبے سے بھی کی جا سکتی۔ ہی از اے ویری ڈیسنٹ پرسن۔ اور آصف زرداری صاحب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ مفاہمت کا بادشاہ ہے۔ اگر کبھی میں ذرا اونچی بات بھی یا جھگڑے کی بات بھی کر لوں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، ایک عجیب سی، کہ بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ اعتزاز احسن صاحب، انشاءاللہ پھر آپ سے مزید بھی ہم رہنمائی لیتے رہیں گے۔ ناظرین، اس وقت ہوا ایک بریک کا۔ بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما حافظ حمداللہ صاحب۔ ان سے جانیں گے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے جمعیت علماء اسلام اب تازہ ترین موقف کیا رکھتی ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ حمداللہ صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے خاص طور پہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے۔ جی حافظ حمداللہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آئینی ترمیم کے حوالے سے اس وقت پوزیشن ہے، اس میں جمعیت علماء اسلام کا کردار سب سے اہم ہوتا چلا گیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں جمعیت علماء اسلام کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اصولی طور پر جب آئین کا یہ سلسلہ ابھی آغاز نہیں ہوا تھا کہ کوئی آئینی ترمیم آ رہی ہے حکومت کی طرف سے یا حکومتی اتحادی پارٹیوں کی طرف سے، جب آئینی ترمیم کی باتیں شروع ہوئی تو پارلیمانی کمیٹی اجلاس بھی ہوا، پھر رات کی تاریکی میں اتوار کو اجلاس بھی بلایا گیا۔ رات کے تاریکی اور سیاہ تیلی میں وہ آئینی ترمیم بھی کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ آئینی ترمیم ہے، کہاں مسودہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں ہیں۔ پھر بعد میں جب معلوم ہوا تو اس آئینی ترمیم کو جمعیت علماء اسلام نے یکسر مسترد کیا منوان۔ اس کے بعد یہ باتیں شروع ہوئی کہ ایک آئینی عدالت ہونا چاہیے۔ پھر حکومت کی طرف سے کوئی ڈاکومنٹس، کوئی دستاویز، کوئی مسودہ نہیں تھا۔ اب نوبت یہاں تک آئی کہ حکومت کی طرف سے بھی مسودہ آیا، پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک آئینی مسودہ، اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی۔
اب یہ 3 پارٹیوں کی طرف سے مسودہ تو آیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک نہیں ہے. اب آگے دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا ہونے جا رہا ہے. ہر پارٹی نے اپنا انپٹ دیا ہے اپنے مسودے کے ذریعے. اب پارٹیوں کا آپس میں گفت و شنید ہوگی. پارلیمانی اسپیشل کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے، اس کے ذیلی کمیٹی بھی ہے، خصوصی کمیٹی. اب آگے دیکھتے ہیں، آپ کو بھی انتظار ہے، ہمیں بھی انتظار ہے، اور پارٹیاں مشاورت کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ. لیکن بیچ میں شنگھائی اجلاس ہے، شاید یہ گزر جائے، پھر باتیں سامنے آئے گی کہ کون سی پارٹی ہے، وہ کیا چاہتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کا موقف بھی سامنے آئے گا. ابھی بھی مسودے میں ان کا موقف سامنے آ چکا ہے. اچھا حافظ صاحب، تجاویز وہ دے چکے ہیں. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسد کیسر صاحب نے آج بھی مولانا سے گفتگو کی ہے، ٹیلی فون کیا ہے، اور ان سے درخواست یہی کی ہوگی کہ وہ ان کا ساتھ دیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے خصوصی کمیٹی میں جب اپنا مسودہ بھی پیش کر چکی ہے پارلیمانی کمیٹی میں، تو کیا وہ بیک آؤٹ کر کے دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ جا سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ باقاعدہ فیصلہ ہے. کچھ دن پہلے جب میں وہاں مولانا صاحب کے ہاں مولانا کے رہائش گاہ پر تھا، تو پی ٹی آئی کی وفد وہاں موجود، ساتھی موجود تھے، جس میں علی گوہر صاحب تھے، سلمان راجہ صاحب تھے، حامد خان صاحب تھے، اور روف حسن صاحب تھے. یہ سارے تھے. میں بھی وہاں تھا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب وہاں تھے، پھر مولانا صاحب بھی وہاں آئے کچھ دیر کے بعد. تو یہی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے یہی باتیں مولانا صاحب نے ان کے سامنے رکھ لی کہ ہم مسودہ تیار کر رہے ہیں، 80-90% ہمارا مسودہ تیار ہے، ہم انشاءاللہ سامنے لائیں گے، آپ سے بھی شیئر کریں گے، پیپلز پارٹی سے بھی شیئر کریں گے. اور کوشش جمعیت علماء اسلام کی یہ ہے کہ تمام پارلیمنٹ میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں سب کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک متفقہ ترمیم ہم سامنے لے کے آئے. لیکن یہ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ حکومت جو کچھ چاہتی ہے وہ منوان ہونا چاہیے، یا پیپلز پارٹی جو کچھ چاہتی ہے منوان ہونا چاہیے، یا جمعیت علماء اسلام. لیکن سب بیٹھ کے بات کرے، کنسنسس سے کوئی فیصلہ کرے. یہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کا بکرا تو نہیں ہے کہ آپ نے 32 دن کے اندر ذبح کرنی ہے. اگر ذبح نہیں کیا تو پھر وہ بکرا صحیح نہیں ہوگا، وہ قربانی صحیح نہیں ہے. بھائی آئینی ترمیم ہے، 18ویں ترمیم میں 9 مہینے لگے، اس میں اگر 2 مہینے لگے، 3 مہینے لگے، جلدی کیا ہے، مجبوری کیا ہے؟ جمعیت علماء اسلام کی اس حوالے سے کوئی مجبوری نہیں ہے. اب حکومت کی کیا مجبوری ہے، دیگر پارٹیوں کی کیا مجبوری ہے، وہ بتا سکتے ہیں. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے، اس موقع پہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو 15 تاریخ کو اسلام آباد میں احتجاج کا اعلان کر دیا گیا ہے، دردہ دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا جب گزشتہ 4 اکتوبر کو بھی اس سے پہلے پی ٹی آئی نے اسلام آباد آنے کا، خاص کر ڈی چوک پر، جس میں خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہے نے بھی آنا تھا، وہ پوری سٹوری کہانی آپ کے سامنے ہے. اب بھی جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے یہی بات کی تھی کہ آپ احتجاج کو تھوڑا پیچھے کر دیں، مؤخر کر دیں، اور یہ جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ آئینی ترمیم کو تھوڑا مؤخر کریں. یہ شنگھائی اجلاس ہونے دے، اس کے بعد پھر آگے باتیں ہوگی، سیاست ہوگی، آئینی ترامیم ہوں گی، پارلیمنٹ بھی موجود ہے، پارٹیاں بھی موجود ہوں گی. اب بھی جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے کہ چونکہ شنگھائی اجلاس ہو رہا ہے، دنیا سے ممالک ان کی سربراہان آ رہے ہیں، یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا آنر ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑی عزت کی بات ہے. اس صورتحال میں اگر احتجاج آپ کریں گے تو یہ اچھا میسج نہیں جائے گا. بہت شکریہ. جمعیت علماء اسلام اب بھی ان کو برادرانہ مشورہ یہی ہے، باقی وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں، وہ جانے ان کا فیصلہ جانے. جمعیت علماء اسلام کا برادرانہ مشورہ یہی ہے کہ شنگھائی تعاون کے موقع پہ پی ٹی آئی کو اپنا احتجاج نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب. ناظرین اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہم خاص طور پہ بات کریں گے کہ کیا شنگھائی تعاون کانفرنس سے ملک کے معاشی صورتحال بہتر ہوگی یا نہیں. تو اسٹے ود اس.
ویلکم بیک. بہت شکریہ شبر زیدی صاحب. یہ فرمائیے گا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اقتصادی لحاظ سے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ انٹرنیشنل ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنل لوگ آتے ہیں اور اکنامکس کی بات ہوتی ہے اور جس میں تعاون کی بات ہوتی ہے، وہ ہر حال میں جو کنٹری جو اس کا میزبان ہوتا ہے اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی شنگھائی کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ پاکستان کی اچھی چیز ہے. اور پاکستان کی یہ جو ہمارا پرسیپشن ہے کہ پاکستان ایک ڈینجرس کنٹری ہے اس کو صحیح کرنے میں مددگار ہوگا. تو کبھی بھی کوئی معاشی معاملات پر ساتھ بیٹھنا بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ بہت اچھا قدم ہے. اسپیشلی میں اس کو انڈیا پاکستان کے ریلیشن میں دیکھتا ہوں، وہ بھی مجھے اس میں ایک اسٹیپ فارورڈ نظر آ رہا ہے. شبر زیدی صاحب، خبر ہے کہ پاکستان کے وزیر خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک نے IMF کی شرائط پہ دستخط کر دیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی شرائط جو ہیں یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا ہیں اور اس سے موجودہ حالات میں پاکستان یہ شرائط پوری کر پائے گا؟ عام آدمی پر ان شرائط کے بعد بوجھ مزید کتنا بڑھے گا؟ دیکھیں، بات یہ کہ دستخط نہیں کرنے کا آپشن تو ہمارے پاس تھا ہی نہیں کبھی بھی. اور شرائط جو ہیں وہ مشکل ہیں. ٹیکس کا بیس ہمیں بڑھانا ہے، ہمیں بجلی کی پرائس کو مارکیٹ پہ لانا ہے، پیٹرول کی پرائس کو مارکیٹ پہ لانا ہے، پبلک سیکٹر کو جو اسٹیٹ اور انٹرپرائز لاسز میں ہے وہ ہمیں صحیح کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں مشکل ہیں. اور اگر کوئی بندہ، کوئی پاکستانی یا کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ پاکستان معاشی مشکلات سے نکل گیا ہے اور کسی بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے، تو وہ پاکستان کو نہیں سمجھا ہے، اس کو پاکستان کی معروضی حالت کا اندازہ نہیں ہے. اور ہم مشکلات کا شکار ہیں. ٹیکس ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے زیدی صاحب کہ حکومت اپنی ٹیکس کلیکشن بڑھانے کے لیے کاروباری طبقات پہ بوجھ بڑھا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی درست ہے؟ نہیں، دیکھیں، جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں اس پہ پاکستان کا آج کا ٹیکس ہے، اس میں پاکستان میں آج جو ٹیکس والے کا بوجھ جس طرح سے آ گیا ہے اس میں یہ معیشت آگے جا کے اسٹیگنیٹ ہونے والی ہے. آپ کو بالکل سمپل طریقے سے اپنا جو کرنٹ ٹیکس پیئرز ہیں اس پہ سے ریٹ سبسٹنٹلی کم کرنے پڑے، اور جو لوگ ٹیکس میں نہیں ہیں، سسٹم میں نہیں، ان کو ٹیکس میں نہیں لانا پڑے گا. ادروائز پاکستان کی معیشت چوک ہو جائے گی. اور یہ اس بات کا اندازہ نہیں، اس کا کوئی تعلق IMF سے نہیں. یہ پاکستان کی بنیادی پرابلم ہے جو ہمارا اپنا مسئلہ ہے. IMF تو کو اماؤنٹ ٹیکس کا چاہیے، وہ اماؤنٹ ہم کس طرح پورا کرتے ہیں مسئلہ اس چیز کا ہے، یہ نہیں ہے کہ اماؤنٹ کیا ہے. شبر زیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ حکومت کی جانب سے مہنگائی میں کمی اور معاشی صورتحال میں بہتری کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا واقعی ہی یہ صحیح ہیں اور پاکستان جو ہے اس میں اقتصادی ٹیک آف شروع ہو چکا ہے؟ دیکھیں، میری بات سنیں، جو میں یہ بات ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوں کہ جو پوزیشن ہماری سال پہلے تھی آج ہم اس سے بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. مگر یہ جو لفظ آپ بار بار آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، معاشی خوف اور یہ الفاظ ہیں، ابھی پاکستان ابھی بھی بہت معاشی طور پر ڈیپ واٹر میں، اور مجھے کوئی کنکریٹ سوشل چینج نظر نہیں آتا، سوشو اکنامک نہیں آتا جو پاکستان کی معیشت کو صحیح پیرائے داخل ہو سکے. ابھی تو ہم نے یہی ڈیسائیڈ نہیں کیا. ابھی آپ پتہ نہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کے اندر وہ بات کر رہے ہیں ربا انٹرسٹ فری کی. اگر ہم ان چیزوں پہ لگے رہے آج بھی اور ہم اس طرح کی بلا وجہ کی چیزوں پر ٹائم ضائع کرتے رہے تو پاکستان کبھی بھی ترقی یافتہ ملک نہیں بنے. شبر زیدی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ پاکستان میں ٹیکس
ریونیو جو ہے اس کلیکشن میں اہداف پورے نہیں ہو سکے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں منی بجٹ آئے گا؟ اور اگر منی بجٹ آئے گا تو پھر عوام کا مزید کیا جلوس نکلے گا؟ کہ منی بجٹ میرا نہیں خیال کہ منی بجٹ آئے گا، اس تو ہر روز ہی آ جاتا ہے. جب آپ پیٹرول کی پرائس بڑھا دیتے ہیں، جب آپ امپورٹ پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتے ہیں تو خیر کام ہی ہے کہ کیسے آئے گا کیسے نہیں آئے گا. مگر یہ پاکستان کی جو معیشت کی ہے، یہ مجھے یہ کہنا کہ اب بالکل تیزی سے اپنی منزل پر جا رہی ہے. تھینک یو شبر سعیدی صاحب. شبر سعیدی صاحب کا کہنا ہے کہ اب منی بجٹ کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہے. اب تو جب پیٹرول بڑھتا ہے، جب مختلف حکومت کی طرف سے اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں تو روزانہ ہی منی بجٹ ہوتا ہے. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے اب ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.